अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीजादा। इमरान खान की गिरफ्तारी को और उनके खिलाफ फैसले को 36 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं। इमरान खान अभी अटक के जेल में है। अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग है, उनको उनके वकला से किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। अगर वकला ने उनके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, पावर ऑफ अटर्नी लेनी है, चूंकि वो जेल में है, तो फ्रेश पावर ऑफ अटर्नी ज़ाहिर है उनके साइन उनको लेने होंगे, उसके ऊपर जेल के लोगों के भी साइन होंगे। लेकिन अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग है कि अभी तक उनको ये फैसिलिटी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि नहीं मिल सकी। तो जाहिर है कि मेरा तमाम तर फोकस जो है इस वीलॉग के अंदर इसी चीज़ में होगा कि इमरान खान किस हाल में है, किस कैफियत में है, जिन्होंने उनको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है ह्यूमिलिएट करने के लिए, और उनकी 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 स्पिरिट को ब्रेक करने के लिए, उनके सेल्फ इमेज को ब्रेक करने के लिए, उन अनासर के और उन ताकतों के बुनियादी मकासद यहाँ पर हमें क्या समझ आते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि वकला जो हैं, उनको क्यों इतनी उम्मीद है कि हाई कोर्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगी, क्यों, वो उसकी क्या वजह है, और क्यों मुझे थोड़ा सा शक है कि वकला की ऑप्टिमिज्म जो है वो थोड़ी सी मिसप्लेस मुझे लग रही है। और फिर ये कि जो जज साहब हैं फेसबुक वाले, दिलावर दिलावर, वो बरतानिया में अपेरेंटली पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हल में एक कोर्स अटेंड करने के लिए, और उस हवाले से आपकी और मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है। और फिर ये भी कि जो हाल इस वक्त हम देख रहे हैं इमरान खान का, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इमरान खान तो एक सुपर अचीवर है अपनी जिंदगी के अंदर, और हर इंसान ने अल्टीमेटली मर के अपने खालक के पास जाना होता है, और इमरान खान तो एक इंतहाई अचीव्ड आदमी है। असल में जो दुर्गत बनाई जा रही है वो मेरी, आपकी और करोड़ों पाकिस्तानियों की बनाई जा रही है। और हमें अपने आप से सवाल पूछना होगा कि हमारे जहनों में क्या खलल था, हमारी थिंकिंग में क्या फ्लॉज और क्या कमी थी, जिसके नतीजे में आज हम सब पाकिस्तानियों को एक कौम की हैसियत से, एक मिनहासुल कौम हमारे साथ ये हशर जो है वो दुनिया कर रही है। बुनियादी तौर पे टू बी पुटिंग इट वेरी स्ट्रेट, कि दुनिया ने हमारे तमाम सिस्टम को बाहर से आके बहुत ही क्लेवर तरीके से कंट्रोल कर लिया है। ज़ाहिर है कि ये चीज़ वही समझ सकते हैं जो समझना चाहें, जो ना समझ सकें वो कभी भी इस चीज़ को समझ नहीं सकते। जो ये मैं बात कह रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा इस पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इमरान खान की तरफ चलूं, मैं एक पॉइंट आपके सामने रखता हूं जिससे इस सारी सूरत हाल को समझने में आपको थोड़ी बेहतर मदद मिल सकती है और बड़ा आपका भला हो जाएगा। 6 अगस्त 2023 78th एनिवर्सरी थी हिरोशिमा की बॉम्बिंग की, और इसको जापान के अंदर बहुत ही सीरियसनेस से मनाया गया। हर साल वो इसको मनाते हैं। 6 अगस्त 1945 में जब दूसरी जंग अजीम खत्म हो रही थी, और हो सकता है कि जापान और अमेरिका के दरमियान एक एग्रीमेंट होता, जंग बंदी हो जाती, अमेरिका ने पहले हिरोशिमा 6 अगस्त को, और फिर 8 अगस्त को हिरोशिमा के बाद नागासाकी, दो जापानी जो शहर थे उनके ऊपर एटमी धमाके किए, एटम बम फेंके, जिसके नतीजे में पलक झपकने में चंद सेकंड्स में तकरीबन 1 लाख लोग, इन दो 1.5 लाख मेरा ख्याल है, 1.5 लाख के करीब लोग जो हैं दोनों शहरों में जल के खाकस्तर हो गए, और बताया जाता है कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गए। मॉरल क्या है इसका, लर्निंग आउटकम क्या है इसका? लर्निंग आउटकम यह है, इंटरनेशनल सिस्टम हो, ये डोमेस्टिक सिस्टम हो, कोई ट्राइबल सिस्टम हो, कोई खानदान हो, कोई शहर हो, जहां कहीं भी एक फरीक या एक इकाई को एब्सोल्यूट पावर हासिल हो जाए, मुनापली हो जाए ऑन द यूज ऑफ पावर, तो फिर वो इकाई जो है वो कुछ भी कर गुजरती है। इसे कहते हैं इम्प्यूनिटी, इसे कहते हैं मुनापली, इसे कहते हैं ताकत पे अजारादारी। और इसीलिए जो बेहतर सिस्टम होते हैं, क्योंकि ग्लोबल सिस्टम के अंदर बैलेंस ऑफ पावर ठीक तरह से नहीं है, पहले था, दोबारा भी अभी कोशिश हो रही है कि हो जाए, लेकिन डोमेस्टिक सिस्टम्स में जितने भी तहजीब याफ्ता माशरे होते हैं वहां पर एक बैलेंस ऑफ पावर होता है। और पाकिस्तान के केस में हमें देखने की बात है कि जो कुछ हो रहा है, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम और डायनामिक्स में कोई बैलेंस ऑफ पावर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं आगे चलता हूँ, देखता हूँ कि इमरान खान जो है वो, हम देख लें कि वो इस वक्त किस सूरत हाल के अंदर है। मेरे पास बहुत से पॉइंट्स हैं इस हवाले से। देखिए, इमरान खान अटक के जेल में है, ये तो ज़ाहिर है बात कंफर्म हो चुकी है। क्वेश्चन जो फंडामेंटल बनता था कि उनको किसी अडयाला जेल में क्यों नहीं रखा गया, और उनको अटक, जैसा कि एक्चुअली ऑर्डर था भी, जो एडिशनल सेशन जज थे हुमायूं वकार, फेसबुक पेज वाले वकार वकार दिलावर दिलावर जो हैं, हुमायूं दिलावर साहब जो हैं, सॉरी मैंने शायद गलत बोल दिया, हुमायूं वकार कह दिया, हुमायूं दिलावर साहब का जो ऑर्डर है, जो 35 पेज का उनका ऑर्डर है, उस ऑर्डर में भी हुक्म यह है कि उनको अडयाला जेल में रखा जाएगा। तो उनको अटक के जेल में क्यों रखा गया, इसको बहुत से लोगों ने एड्रेस किया है। इसके हवाले से बहुत से वीलॉग्स भी हैं, इसके हवाले से ट्विटर के ऊपर बहुत कमेंट भी है, व्हाट्सएप के ऊपर भी बहुत सी चीजें हैं। लेकिन दो जो वीलॉग्स अगर आप देखें, एक साबिर शाकिर साहब का, दूसरा शहबाज गिल का, तो आपको बहुत सी जो फिजिकल रियलिटी और डिस्क्रिप्शन है इमरान खान की अटक में वो समझ आती है।
اور آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ عمران خان کو اٹک کے جیل میں خالصتاً اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ اٹک کے جیل کے اندر کیٹیگری اے کیٹیگری بی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو ایک نسبتاً بہتر سہولت دینی ہی نہ پڑے، اور ان کو بے عزت کرنے کے لیے، ڈس ریسپیکٹ کرنے کے لیے، ہیوملیٹ کرنے کے لیے، ذہنی طور پہ ٹارچر کرنے کے لیے ان کو ایک کیٹیگری سی کے سیل میں رکھا جائے۔ اور اس وقت اپیرنٹلی جس سیل میں ان کو رکھا گیا ہے اس کا سائز 6 فٹ بائی 8 فٹ ہے، یعنی بمشکل آپ اس میں ایک چارپائی رکھ سکتے ہیں اور اس میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کے اندر ڈیفیکیٹ کرنے کے لیے ایک اوپن انڈین ٹوائلٹ ہے، اوپن فلش ہے، یعنی انگلش ٹوائلٹ نہیں ہے، آپ کو اس میں بیٹھنا پڑے گا۔ جیل کی سلاخوں سے جو بھی دیکھنا چاہے باہر سے دیکھ سکتا ہے۔ پہلے تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے بےزتی کا، ہیوملیٹ کرنے کا، اور پھر یہ اس شخص کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو 70 یعنی اس اکتوبر 2023 میں 2 مہینے میں اس کی عمر 71 برس ہو جائے گی، اور وہ اس سے چند مہینے پہلے، آج سے نومبر 3 نومبر کو اس پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی، اس کو گولیاں لگیں، اس کی ٹیبیا فریکچر ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ ایک اس اسکواٹنگ پوزیشن میں آئیں گے تو آپ کی جو لیگ، اس کے مسلس اور اس کی ٹیبیا اور اس کی بونز جو ہیں اس پہ آپ کے دباؤ ہوگا، کھچاؤ ہوگا، یعنی ٹارچر کرنے کا اور ہیوملیٹ کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، یہ بھی ان ظالموں نے ایک طریقہ جو ہے وہ درمیان میں رکھا ہے۔ یہ تو ہوگی ایک ڈسکرپشن۔ اب یہ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص ہے کون جس کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے، اس کو ذرا سوچیں یہ شخص کون ہے۔ آپ سب واقف ہیں لیکن میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے جو اکتوبر 2023 میں جس کی عمر 71 برس کی ہو جائے گی، 71 ایئرس۔ یہ آدمی 4.25 برس پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہے، یہ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی اس وقت کی جو سیاسی جماعت ہے اس کا فاؤنڈر ہے، جس کو اس نے 1996 میں یا 7 میں اس کا اس نے آغاز کیا۔ اور یہ وہ اس وقت نہ صرف پاکستان کی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اپیرنٹلی اس کی اپروول ریٹنگ اگر کم سے کم بھی بتائیں تو 70 to 80%، لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ 80% سے زیادہ اس وقت پاکستان میں اس کی الیکٹورل اپروول ریٹنگ اس پارٹی کی ہے، لیکن 70% تو کہیں بھی نہیں گئی۔ یہ وہ پارٹی ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستانی عورت کو پولیٹیکلی موبلائز کیا، اس کو ایک شعور دیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں عورتیں آپ دیکھ رہے ہیں اس تحریک میں گرفتار ہوئی ہیں۔ ان سب کے نام، ان کی شکلوں سے بھی آپ واقف ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے پہلی دفعہ اقوام متحدہ میں کنسرٹڈ ایفرٹ کر کے اسلاموفوبیا ڈے کو ایکسیپٹ کروانے میں، اپروو کروانے میں بہت ہی واضح رول پلے کیا۔ یہ وہ شخص ہے جس کا ایک ویژن تھا ایک بہتر پراسپرس پاکستان کا۔ اس نے پاکستان کے اندر ہیلتھ کے لیے بہت کام کیا۔ اس نے خیبر پختونخوا، پنجاب، آزاد کشمیر اور جہاں جہاں اس کے لیے ممکن تھا ان تینوں جگہوں پہ اس نے لوگوں کو 1 ملین تک کا ہیلتھ کارڈ پرووائڈ کیا، جس سے ہزاروں لوگ مستفید ہوئے، اور آنے والی حکومت نے اسے ختم کر دیا۔ لیکن اس سارے پروسیس سے پہلے، پالیٹکس میں آنے سے پہلے، یہ ایک بہت بڑا فلنتھراپسٹ تھا جس نے تن تنہا اپنی شخصیت اور اپنے سیلیبریٹی سٹیٹس کو استعمال کرتے ہوئے اربوں روپے دنیا سے اکٹھے کیے، انفیکٹ بلینز آف ڈالرز اکٹھے کیے۔ کچھ بلین ڈالر میں یہ فگر چلا جاتا ہوگا جو اس نے پاکستان میں، وہ پیسہ لے کے پاکستان میں آیا، وہ اربوں روپے، اور اس نے پاکستان میں جائگینٹک ہیلتھ پروجیکٹس، کینسر ہاسپٹلز، ڈسپینسریز کا اس نے شوکت خانم کی ایک اس نے سیریز جو ہے ہیلتھ فیسلٹیز کی پاکستان میں پرووائڈ کی۔ اس نے یونیورسٹیاں کھڑی کی، تعلیم کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ یہ وہ شخص ہے۔ لیکن اس سے پیچھے چلے جائیں، یہ وہ سیلیبریٹی ہے جس نے پاکستان کو، ریاست کو، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے معاشرے کو سوری فار دس انٹرپشن، اور یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے سیلیبریٹی سٹیٹس سے انٹرنیشنل کرکٹ میں، کاؤنٹی کرکٹ میں، کیری پیکر سیریز میں، اور اس کے بعد پاکستان کے لیے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیت کے پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا، پاکستان کے لوگوں کے سیلف امیج کو اس شخص نے بڑھایا۔ جب اس کی آپ میرج کو دیکھتے ہیں تو بھی بڑی انٹرسٹنگ سچویشن آپ کو سامنے آتی ہے کہ جب وہ جمائما گولڈ سمتھ سے شادی کرتا ہے تو گولڈ سمتھ جو ہے وہ اس وقت برٹن کا 7واں پرائیویٹلی اونڈ جو ویلتھ ہوتی ہے اس میں ریچسٹ پرسن تھا اس وقت، مجھے یاد ہے میں نے اس وقت پڑھا۔ لیکن جب سپریم کورٹ میں بنی گالا کے گھر کو چیلنج کیا جاتا ہے تو ہمیں بالکل بانگے دہل پوری دنیا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی امیر ترین عورت سے شادی کرنے کے باوجود اس شخص نے، عمران خان نے، اپنی بیوی سے کبھی بھی میٹیریلی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ اور بنی گالا کا گھر جو اس نے اس کے لیے بنایا، بیکاز وہ باہر رہنا چاہتی تھی سبب میں، وہ اس نے اپنے پیسے، حق حلال کے پیسے سے 1 روپیہ جو تھا اس کا اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جا کے حساب دیا۔ اس قسم کی آنےسٹی ایک آدمی کے وقار کے اندر، اس کے امیج کے اندر، اس کا جو ایک پبلک امیج ہوتا ہے، جس طرح سے ہم اسے پرسیو کرتے ہیں، اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پروسیکیوشن کون کر رہا ہے۔
اس کا حساب کتاب کون کر رہا ہے؟ اس کا حساب کتاب وہ لوگ کر رہے ہیں جو ٹیڑھے میڑھے عجیب و غریب قسم کے کیریکٹرز ہیں، اور ان میں سے ایک بھی شخص اس قسم کا نہیں ہے جس کی زندگی کے جو معاش ہے اور اس کی جو لائف ہے اس کے بارے میں ہم اعتماد کے ساتھ کچھ بھی کہہ سکیں کہ یہ شخص جو ہے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عمران خان کا پروسیکیوشن کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جس کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں، اس کی ذریعہ معاش کے بارے میں، اس کی لائف کی پروگرس جو ہے، اس کی جو اچیومنٹ ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی اعتماد سے کوئی زیادہ پازیٹیو بات جو ہے وہ کر سکیں. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. پرنسپلی طور پہ کون ہے جو عمران خان کو اٹک کی جیل میں رکھ کے اس کو سائیکولوجیکلی بریک ڈاؤن کرنا چاہتا ہے؟ پاکستان کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر. جنرل عاصم منیر کے بارے میں ہمیں کتنا پتا ہے؟ ہمیں اتنا پتا ہے کہ یہ آدمی ریٹائر ہو رہا تھا، پہلے 6 مہینے کے لیے ڈی جی آئی بنا. اس سے پہلے یہ ایک ان نون آدمی تھا. اس کو پاکستان میں، دنیا تو جھوٹ کی بات ہے، اس کو پاکستان میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا، جاننے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. اس کی شخصیت بالکل لیک لسٹر ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا امپریشن نہیں ہے کہ وہ کسی کو ملے، بات کرے کہیں کھڑے ہو کے تو اس سے کوئی متاثر ہوگا، کوئی امپریس ہوگا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شاید ریٹائر ہو جاتا 27 نومبر 2022 کو، لیکن نواز شریف صاحب مہربانی کرتے ہیں، کوئی ڈیل کرتے ہیں، وٹ ایور، اور اس کو وہ پاکستان کا آرمی چیف جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. سورسز ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ شخص جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، جو اس وقت پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک ہے، یہ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں انٹر نہیں ہو پاتا. اس وقت ایک شارٹ ٹریننگ کورس نکلتا ہے او ٹی ایس کا، 9 مہینوں کا، منگلا میں ٹھل کے قریب. یہ اس کے ذریعے پاکستان کی فوج میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا ایک لیک لسٹر جو ہے وہ کیریئر ہے. اب اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر کی ذات کے اوپر حملے کر رہے ہیں، برے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اس سے پہلے جنرل باجوہ کے حوالے سے ہو رہا تھا، کٹ لگائی جا رہی ہے، کارٹون بنائے جا رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر بھی جو لوگ باہر بیٹھے ہیں پاکستان میں، ظاہر پاکستان کے اندر کوئی کچھ کر نہیں سکتا، وہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں. تو بہت زیادہ عاصم منیر ایز اے ہیومن بینگ کی ذات کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عاصم منیر ایز اے ہیومن بینگ کا مسئلہ بالکل بھی نہیں ہے. یہ جو شخص ہے عاصم منیر، یہ اس سے پہلے جنرل باجوہ، یہ ذاتی طور پر ایز این انسان ان کا ایشو یہاں پہ نہیں ہے. اس ایشو اس رول کا ہے، اس آفس کا ہے. اس آفس کے اندر جس طرح کی طاقت بلڈ ان کر دی گئی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو ہیروشیما اور ناگاساکی کی ایٹامک بامز کی یوز کی میں نے اگزامپل دی. تو یہ اس آفس کا مسئلہ ہے جس کا قہر، جس کا جبر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اگر یہاں جنرل عاصم منیر نہ ہو، اس رول کے اندر سلمان راجہ ہوں، اس رول کے اندر اعتزاز احسن ہو، اس رول میں معید پیرزادہ ہو، اس رول میں عمران خان ہو، تو وہ تقریباً اسی قسم کی چیزیں کریں گے. لیکن پاکستان کی جو ایک سپرفیشل قسم کی ڈیبیٹ ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ جنرل یہ اے نہ ہوتا، یہ بی ہوتا، بی نہ ہوتا، سی ہوتا، کوئی اور آدمی ہوتا، اچھا آدمی ہوتا، زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہوتا، اچھے گھر سے آیا ہوتا، تو شاید کوئی فرق پڑتا. یہ ٹوٹلی ایک فلاڈ، بیکار، فضول، ان انٹیلیجنٹ ڈسکشن ہے. یہاں ایکچوئل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اس پورے ایڈمنسٹریٹو ڈھانچے کے اندر جو چیف آف دی آرمی سٹاف ہے، جو آرمی چیف کا آفس ہے، اس کے اندر اس قسم کی پاورز ان بلٹ کر دی گئی ہیں اور ہو گئی ہیں. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ 1950s اور 60s میں ایسا نہیں تھا. پھر ریپیٹڈ جب مارشل لا لگتے رہے تو یہ آفس جو ہے اس کا سائز بہت بڑھ گیا. یہ جس قسم کی طاقت اس وقت اس آفس کے اندر ہے، جو پاورز ہیں، جو امپیونٹی ہے، جو ان اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ دنیا میں کسی بھی مہذب معاشرے میں، کسی بھی ماڈرن آرمی کے اندر، کسی آرمی چیف جو کہ ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہوتا ہے اس کے پاس اس قسم کی پاورز نہیں ہوتی. اور 1980s کا جو مارشل لا ہے جنرل ضیاء الحق کا، اس کے بعد تو یہ پاورز بہت گروٹیسک شکل اختیار کر گئی ہیں. اور یہ پاورز نے یہ شکل اختیار کی ہی اس لیے ہے کہ چونکہ بار بار مارشل لا اور ملٹری انٹرونشنز ہوئی ہیں اور آرمی چیف نے مارشل لا لگایا ہے، وہ ملک کا پریزیڈنٹ بن گیا ہے، سیاہ و سفید کا مالک بن گیا ہے، تو اس نے اپنے آفس کو کی جو ٹریڈیشنز ہیں، جو کنونشنز ہیں، ریٹن اینڈ ان ریٹن پاورز ہیں، لیگلی ڈیفائنڈ پاور ہیں، کنونشن کی پاور ہیں، بغیر لکھے کی پاورز ہیں، ان میں بہت زیادہ اضافہ کر لیا ہے. ورنہ آرم فورسز آف پاکستان کے اندر آرمی چیف 3 جو مین سروسز ہیں ان میں سے ایک سروس کا ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے. اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ عصر حاضر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گوئنگ فارورڈ دی فیوچر، تو پاکستان ایئر فورس ہے. پاکستان نیوی کی بھی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. لینڈ فورسز کی انفیکٹ آنے والے زمانے میں اتنی امپورٹنس ہے ہی نہیں. اسی طرح سے انٹیلیجنس بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا آفس بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اسٹریٹجک پلاننگ جو ڈویژن ہے ایس پی ڈی اور اس کی جو کمانڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن یہاں سارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک
आर्मी बड़ी फौज का जो जनरल और चीफ है उसके अंदर बेतहाशा पावर्स जो हैं वो कॉन्सेंट्रेट कर दी गई, और उसके साथ कॉम्बिनेशन है कि वो अपनी मर्जी का ऑफिसर लगाता है, कंट्रोल करता है डीजी आईएसआई को, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है आर्मी चीफ का और डीजी आईएसआई का। ये पाकिस्तान के अंदर एक, ये उसका, मैं क्या लफ्ज इसके बारे में इस्तेमाल करूं, मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिससे लोग इन्फ्यूरिएट हों और उनको उनका दिल चाहे कि कोई गैंग भेज दें मुझे मारने के लिए, जो हो रहा है इस मुल्क के अंदर। मैं एक चीज समझाना चाहता हूं कि जो प्रिंसिपल मसला है पाकिस्तान का, वो ये एब्सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है जो टोटली अनअकाउंटेबल है, और ये दुनिया में और किसी भी जगह पे मासवाए उन थर्ड रेट फटीचर किस्म के मुल्क हैं जैसे म्यांमार है, सोमालिया है, सूडान सूडान, ऐसे मुल्क हैं जहां मार्शल लॉ लगे हुए हैं, बहुत बुरे हालात हैं, गुर्बत है, यमन हो गया, सिविल वॉर हो रही है। इस किस्म की पावर्स जो है वो कहीं पर भी एग्जिस्ट जो है वो नहीं करती। अब ये इस किस्म का जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ पावर है, ये इस किस्म का जो मैट्रिक्स ऑफ पावर है, ये कैसे चेंज होगा? इसके चेंज होने में जो पहला स्टेप है वो आपकी, मेरी, तमाम उर्दू के कॉलमनिस्ट की, मीडिया की जिम्मेदारी है, बिकॉज ये हम सब का कसूर है। हम गुज़िश्ता 20 बरस में इस ऑफिस को सेलिब्रेट करते रहे हैं। मेरे बहुत से, जो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं जिसका नाम लूंगा वो जर्नलिस्ट नाराज हो जाएगा। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ, मैं उनमें शामिल था, लेकिन मुझसे बड़े बड़े गुनाहगार ऐसे हैं उर्दू उर्दू जो हमारे अखबारात हैं उनके, और वो इंग्लिश के अखबारात वाले नहीं है, उर्दू के अखबारात हैं, जो सिपा सलार कह कह के, सिपा सलार कह कह के, और इस ऑफिस की को ऐसे प्रेजेंट किया गया जिस तरह से ये कोई महमूद गजनवी का ऑफिस है, सलाहुद्दीन अयूबी का ऑफिस है, हजरत उमर का ऑफिस है। और ये जो, जब तक पहला जो प्रिंसिपल क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगियों के हालात बेहतर हों और इस वक्त जो जुल्म की तारीख रात है पाकिस्तान के अंदर ये खत्म हो, तो सबसे पहले आपको अपने आइडियाज को एग्जामिन करना होगा कि ये जो किसी भी जगह पर इस किस्म का एक ऑफिस और इस किस्म की मैट्रिक्स ऑफ पावर जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब आए कि क्या करने की कोशिश की जा रही है। बुनियादी तौर पे इमरान खान की जो गिरफ्तारी है, जहां इमरान खान को देर तक गिरफ्तार रखने का मंसूबा है, उसका बुनियादी मकसद ये है कि आप जो एक मुमकिन रिग्ड मैनेज इलेक्शन करा सकें। बिकॉज यहाँ पर कैलकुलेशन ये है कि वाइल ये कैलकुलेशन कर ली गई है कि इमरान खान का वोट बैंक इंटैक्ट है, लेकिन साथ ही उनको ये भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इमरान खान का वोट बैंक तो जरूर खड़ा हो, अगर इमरान खान कोई कैंडिडेट खड़े ही नहीं कर सकेगा, अगर इमरान खान का ही आप हशर नशर कर देंगे, तो तमाम लोग खौफजदा हो जाएंगे। एक कैनेडियन पाकिस्तानी जो एकेडमिक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा ट्वीट किया है, वो मैंने भी रीट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्यों लोग नहीं निकले। बिकॉज इतना एक खौफ है पाकिस्तान के अंदर, प्रोटेस्ट करने का राइट जो है कभी भी नहीं था, लेकिन वो उस राइट को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो एक खौफ की फजा है, और जब आप इमरान खान, जो दुनिया से कम्युनिकेट करता है, जिसको दुनिया जानती है, जिसके साथ 70-80% लोग खड़े हैं, जब आप उसको पकड़ के एक 6 से 8 फुट के जेल में बंद कर देते हैं, आप उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, तो आप बुनियादी तौर पे इमरान खान को ह्यूमिलिएट नहीं कर रहे, आप उन 70-80% पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिला रहे हैं। आप उनको कह रहे हैं कि जो भी हमारे से पंगा करेगा, जो हमारे सामने खड़ा होगा, आवाज उठाएगा, सड़क पे निकलेगा, देखो हमने इमरान खान की क्या एग्जाम्पल सेट की है, हम तुम्हारा भी ये हशर करेंगे। और ये खाली कोई जबानी जबानी तो नहीं हो रहा, गुज़िश्ता 16 महीने में बार बार उन्होंने ये करके दिखाया है, और 9 मई के बाद तो उन्होंने बिल्कुल ही एक तूफान जो है वो खड़ा कर दिया है। सो यहाँ पर अब एक रिग्ड मैनेज इलेक्शन की जो है प्लानिंग है, और इमरान खान की जो गिरफ्तारी है, जिस तरह से उनको रखा गया है, ये प्योरली इस चीज के अंदर फिट होती है, यही चीज की जा रही है। यही वो चीज है जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी जो स्टेटमेंट इशू की है, उसके कंक्लूडिंग कमेंट में उन्होंने ये कहा है कि ये बुनियादी तौर पर इमरान खान को इलेक्शन से रोकने की जो है ये एक कोशिश है। इसके अलावा जो फैसला किया है जज साहब ने, इसकी कोई और किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं है। अब बादी नजर में ऑन द फेस ऑफ इट तो होना ही चाहिए था कि ये सब कुछ अचीव करने के बाद और इमरान खान को जेल में डालने के बाद, जहां से निकलना आसान नहीं है अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट, बावजूद उन लीगल आर्गुमेंट्स के जो मैं भी आपके सामने मेंशन करूंगा, ये जो पूरा रजीम है, ये जो पावर कॉन्फ्रेंस है, इसको चाहिए था कि ये अक्टूबर में इलेक्शन करवा देता। लेकिन ये अक्टूबर में इलेक्शन के बजाय इन्होंने पहले ये इंदिया दिया कि हम 90 दिन में इलेक्शन करवा देंगे, तो हम नवंबर में इलेक्शन कर देंगे। इसीलिए ये 9 अगस्त को, अब से 3 दिन के बाद, ये हुकूमत जो है ये तोड़ रहे हैं। लेकिन अब इनके इरादे बड़े क्लियर हो गए हैं, बिकॉज पिछले 24 घंटे के अंदर जो 50th सेशन हुआ है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सीसीआई का, जिसके अंदर 7th सेंसस ऑफ पॉपुलेशन एंड हाउसिंग को प्रेजेंट किया गया है, उसको अप्रूव किया गया है, और उसके एतबार से ये अब ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है ये इस नए सेंसस के ऊपर जो है
وہ ہونے چاہیے. لیکن پہلے میں تھوڑا سا سینسس کی بات کر دوں کہ سینسس سے یہ بتایا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ ویسے جو اعداد و شمار دنیا میں روز وہ اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں ویسے ہی گوگل کے اوپر, لیکن ہم نے سینسس کے ذریعے اب یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ پاکستان کی آبادی جو ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ سپارکو کے سیٹلائٹس بھی ماشاءاللہ استعمال کیے گئے ہیں اس سینسس میں, بہت ہی ہائی ٹیک قسم کا یہ سینسس تھا. اس کے نتیجے میں پاکستان کی آبادی 241.4 ملین 241.4 ملین ہے. یعنی پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 24 کروڑ سے زیادہ ہے. ٹھیک, اب جہاں کہیں اس قسم کا سینسس آتا ہے اور آپ کو آبادی کا پتہ چلتا ہے تو ظاہر ہے وہاں اگر ایک ریسپانسبل گورنمنٹ ہو تو اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کیسے ہوگا, دودھ کا بندوبست کیسے ہوگا, کپڑے کیسے ہوں گے, ٹرانسپورٹیشن, کمیونیکیشن, ایجوکیشن, انک, دوات, کھانا پینا, لاجسٹک, ٹرانسپورٹ, گاڑیاں, ٹرین, بسیں, ان سب کا ہم کیا کریں گے. لیکن پاکستان میں اس میں سے کسی بھی چیز کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے ان دی بدنصیب ریپبلک آف پاکستان. ان دی بدنصیب ریپبلک آف پاکستان یہ سارا کا سارا سینسس کا ڈیٹا جو اپنے اتنی بہت ہی امپورٹنٹ ڈیٹا ہوتا ہے, اس کی صرف اور صرف ایک امپورٹنس ہے ان ظالموں کے لیے, اور وہ امپورٹنس یہ ہے کہ اس کا فائدہ اٹھا کے اب ہم یہ کہیں گے کہ الیکشن کمیشن, وہ کہہ دیا انہوں نے, کہیں گے کیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو اب نئی ڈیلیمیٹیشنز کرنی ہوں گی. اب ہمارے اوپر تو ہے نہیں, ایسے تو الیکشن کمیشن دے ہوتے, تو الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اب اس سینسس کے نتیجے میں نئی ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے. وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے الیکشن کمیشن کا چند ہفتے پہلے کہ اگر نئی ڈیلیمیٹیشن ہمیں کرنی پڑے ہمیں تو 4 مہینے سے بھی زیادہ لگ جائیں گے, کم از کم 4 مہینے لگیں گے. اس کا مطلب ہے کہ نومبر کے الیکشن جو ہیں, اکتوبر کے تو گئے بھاڑ میں, نومبر کے الیکشن بھی جو ہیں وہ گم ہو گئے. اب بات چلی گئی ہے کہیں فروری مارچ کے اوپر. یہ اور بات ہے کہ لندن میں بیٹھی ہوئی ایک شخصیت ہے جس کا یوٹیوب چینل چھین لیا گیا ہے, جس کا نام ہے ریٹائرڈ عادل راجہ, میجر عادل راجہ, سولجر سپیک. اس نے پتہ نہیں کتنے ہفتے پہلے یہ کہہ دیا تھا. اب یہ اور بات ہے کہ وہ عادل راجہ کو قتل کرنا بھی چاہتے ہیں, اس کو ریڈ وارنٹ بھی ایشو کرنا چاہتے ہیں, اس کو زمین کے نیچے بھی دفن کرنا چاہتے ہیں, آسمان میں بھی کرنا چاہتے ہیں, اس کو دہشت گرد بھی بنانا چاہتے ہیں, اور ہر وقت کہتے رہتے ہیں. لیکن جو بھی وہ چیز کہتا ہے اس میں سے چیزیں اکثر صحیح ثابت ہو جاتی ہیں. اب یہ پتہ نہیں کتنے ہفتے پہلے سولجر سپیک نے ٹویٹ کیا تھا کہ بڑے صاحب جو ہیں ان کا موڈ یہ ہے کہ الیکشن کہیں فروری مارچ میں ہوگا. اب بڑے صاحب نے موڈ بنانا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی ہیلا بہانہ جو ہے بنایا جا سکتا ہے. اس کی کیمسٹری اور اس کے ڈائنامکس میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیے. تو مطلب اس کا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود عمران خان کو جیل میں ڈال کے, انڈین ٹوائلٹ دے کے اور 6x8 فٹ کے کمرے میں بند کر کے انہیں وہ اعتماد حاصل نہیں ہو رہا کہ ہم نومبر میں الیکشن کرا سکتے ہیں, اور الیکشن کو وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. لیکن الیکشن کا ڈیلے الیکشن کی ریگنگ کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے, بیکاز ڈیلے کر کے وہ اپنے آپ کو وقت دینا چاہتے ہیں تحریک انصاف کو, عمران خان کی پارٹی کو, پاکستان کی سول سوسائٹی کو, پاکستان کے میڈیا کو کچلنے کے لیے. جیسے کہ سیریز آف ویلاگز میں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ جس قسم کے یہ تیاریاں کر رہے ہیں لا میکنگ کی, انہوں نے 55 بل پاس کروا لیے ہیں میڈیا کے حوالے سے, پریونٹنگ کاؤنٹر ایکسٹریم وائلنس کے خلاف جو قانون بنا رہے ہیں, آرمی ایکٹ جو انہوں نے نیا نکالا ہے, جو یہ الیکٹرانک اتھارٹی بنا رہے ہیں, یہ کوئی 90 دن کے لیے تو نہیں بنا رہے, اس کا مطلب ہے لمبے عرصے کے لیے بنا رہے ہیں. تو اب ان کا پلان یہ ہے کہ یہ اگلے 6-8 مہینے میں پاکستان کی معاشرے کے اندر جو بچی کچی سیلف ریسپیکٹ ہے, یہ لوگوں میں جو بچا کچا کانفیڈنس رہ گیا ہے, اس کو اپنے ان نئے ہتھ کنڈوں سے کچل دیں گے. اور پھر اگر ان کو یہ لگے گا کہ ہم الیکشن کرا سکتے ہیں اپنی مرضی کا, جس میں اپنی یعنی اس میں پہلے ہی رزلٹ انہوں نے جس طرح سے ڈیسیجن کیا ہے ہمایوں دلاور نے, اسی قسم کا اگر الیکشن کا رزلٹ ان کو مل سکتا ہوگا تو یہ الیکشن کروائیں گے, ادروائز یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اب انڈر دی سرکمسٹانسز یہ عمران خان کو جیل سے کیوں باہر آنے دیں گے, ڈزنٹ میک اینی سینس اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں. یہ اور بات ہے کہ جو پاکستان کی بار ایسوسیشنز ہیں اور پاکستان کی جتنی بھی لیگل اتھارٹیز اور پرومیننٹ وکلا ہیں, ان سب نے اس ڈیسیجن کے ساری پسلیاں اور ٹانگیں توڑ دی ہیں, اور انہوں نے 3-4 اس میں سب سے کہنے میں تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کا بہت اچھا انالیسس دیا ہے, ان کے ٹویٹر تھریڈ پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور بہت سے وکلا نے دیا ہے, اسلام آباد بار ایسوسیشن, جتنے بھی پرومیننٹ وکلا ہیں ان سب نے اس کا ایک ڈائسیکشن دی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو جج ہمایوں دلاور نے جو ڈیسیجن کیا ہے وہ اسینشلی ایک فلاڈ ڈیسیجن ہے. لیکن میرا خیال ہے سب سے کمپریہنسو جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ اینڈ سیکرٹری جناب عابد زبیری اور مقتدر جو ہیں احمد, انہوں نے ایشو کی ہے, جس میں انہوں نے یہ انالیسس کیا ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اس کو واپس بھیجتے ہیں جج کے پاس, ایڈیشنل سیشن جج کے پاس, اسے کہتے ہیں کہ اس کو آپ ری ایگزامن کریں مینٹیننس کے ایشو کو, تو پھر جج کو بیسکلی طور پہ مینٹیننس کے جو پرانے ڈیسیجن مئی اور جولائی کے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے
اور ان لائٹ آف دی انسٹرکشن جو اس کو 4 اگست کو ملی تھی, اس کو نئے سرے سے پورے کیس کو ری ایگزامن کرنا تھا اور مینٹیننس ایشو کا جائزہ لینا تھا. لیکن اس نے کیا کیا کہ خواجہ حارث وکلا کو سنا ہی نہیں, بیکاز وہ ڈیسپریشن میں تھا بیچارہ کہ میرے اوپر بہت دباؤ تھا. اس نے 12:30 سے پہلے فیصلہ کرنا تھا اور اس کو 35 پیج کا فیصلہ آیا ہوا تھا جو اس نے وہاں پہ لکھ کے کسی نے دیا ہوا تھا. اور آپ اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں سے لکھ کے آیا تھا. ہیروشیما کا بم میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے کہ یہ ہیروشیما کا بم جو ہے وہ اس کے سر پہ پڑ چکا ہوا تھا بیچارے کے. تو اس نے وہ فیصلہ جو تھا وہ اناؤنس ہی کرنا تھا, وہ اناؤنس اس نے کر دیا. اب فیصلے میں اتنے فلاز ہیں اکارڈنگ ٹو آل دی پرومیننٹ لائرس کے اس کو ہائی کورٹ کو یا سپریم کورٹ کو بیسکلی اب اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں منڈے میں اس کی پٹیشن اور اپلیکیشن دائر ہونی چاہیے تھی. لیکن ابھی تک تو میرا خیال ہے وکلا کو پاور آف اٹرنی ہی نہیں مل پا رہی اٹک سے کہ وہ یہاں پر ایک اپلیکیشن دائر کر سکیں. لیکن ان اینی کیس وکلا کا یہ خیال ہے کہ لیگلی اسپیکنگ جب بھی اس پہ اپلیکیشن فائل ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کو انٹروین کرنا پڑے گا اور اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ان دی اینڈ یہ اتنا کمزور ڈیسیجن ہے, ختم تو کرنا ہی پڑے گا کسی اسٹیج میں. لیکن دین دا پرابلم از دس کہ یہ ڈیسیجن تو کبھی بھی لیگل سینس کے ساتھ, یہ کسی لیگل اس کا تو مطلب کوئی تھا ہی نہیں. یہ تو پاور پالیٹکس کا حصہ ہے. جس طرح لمز کے ایک پروفیسر غالباً خابر ان کا نام ہے, میں دیکھ رہا تھا ان کے میری طرح کے خیالات ہیں, اسامہ خابر, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں تو قانون کو محض استعمال کیا جا رہا ہے. لا از این ایکسکیوز ان دی پاور پالیٹکس آف پاکستان, جس میں وہ تمام پالیٹیشین جو ان سبارڈینیشن کرتے ہیں, ڈیفائنس کرتے ہیں, بات نہیں مانتے ہیں, ان کو آپ کنٹرول کرنے کے لیے لا کو ایز این انسٹرومنٹ یا ایکسکیوز جو ہے یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. لیٹس سی کہ کل کیا ہوتا ہے. ایک چیز آپ سب ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہمایوں دلاور صاحب, بتایا جاتا ہے کہ فیس بک کے پیج والے دلاور صاحب جو ہیں وہ برطانیہ میں پہنچ گئے ہیں ہل یونیورسٹی میں, اور اس حوالے سے بہت سے لوگ نے ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کیے ہیں, کاپی کیا ہے اس میں ہل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو. میں نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے جس میں میں نے یونیورسٹی کو بھی کاپی کیا ہے, ان کی ایڈمنسٹریشن آفس کو بھی کیا ہے, وائس چانسلر کو بھی کیا ہے, ایک لا کی پروفیسر کو بھی کیا ہے. اس ٹویٹر کو, میرے ٹویٹر پہ جا کے اس ٹویٹ کو دیکھیں, اس کو آپ ری ٹویٹ کریں, اور خود بھی اگر آپ ای میلز ڈال سکتے ہیں ہل یونیورسٹی کے اندر, میسیجز ڈال سکتے ہیں, اگر پولائٹ فون کال وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. اور جو لوگ ہل میں ہیں, پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں یا لائرز ہیں, بلکہ جتنے بھر بھی پاکستانی لائرز خاص کر کے برطانیہ میں, ان سب کے اوپر تو واجب ہے کہ ہل یونیورسٹی کے ای میل حاصل کریں اور ہل یونیورسٹی کو ای میلز ڈالیں کہ یہ بندہ جس کو آپ یہاں بلایا ہے یہ تو بیسکلی فیشزم کا ایک حصہ ہے, اس کو آپ اس ٹریننگ سے باہر نکالیں. تو ابھی اتنا ہی ہے, پھر آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.